अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू तानिया ताहिर चैनल। आज हमारा एक न्यू सफ़र शुरू हो रहा है, बहुत ही आउट क्लास नावल के साथ, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। स्टोरी की पिंस रीड करके आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत एक्साइटेड होगे रीड करने के लिए। चलें फिर एपिसोड रीड करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अनाप्रस्थ ताने ताहिर केस नंबर 1। ताया जान ने जनाब उमर ख़याम साहब को घर से निकाल दिया है। तालियां बजाती हुई सनम कमरे में दाखिल हुई और सबने सुख का सांस लिया। वैसे तुम्हें नहीं लगता ताया जान ने बहुत ताख़ीर कर दी ये करने में? सास ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा। चलो, देर आए दुरुस्त आए, शुक्र अदा करो और सब मिलकर सोनफिल की नीयत बांध दो। सूफिया हंसते हुए बोली। बेचारे ख़याम। सनम गहरा सांस भरती हुई बोली। इसमें बेचारगी की क्या बात है? सास पेन मुंह में लेती अपने नोट्स पर कुछ लिखने लगी थी। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे सब ही नफरत करते हैं, और ताया जान तो इसी इंतज़ार में बैठे थे किसी दिन उसे इस घर से बाहर निकाल दे। सूफिया बोली। बहुत अच्छा किया, कम अज़ कम अब घर में सब बुराई से बच जाएंगे। कल ही अरहम भाई बोल रहे थे कि यार क़याम की तरह होना चाहिए, कम अज़ कम कारोबार जिस तरह नुकसान में जा रहा है, बंदा कुछ ही पिलाकर अपना गम ही हल्का कर ले। क्या अरहम ऐसे बोल रहे थे? सूफिया एकदम आंखें निकाल गई, जबकि सास शाने झुका की। कल मेरा पेपर है केमिस्ट्री का, और इतनी फिक्र हो रही है पूछो मत, और तुम लोग एक बेकार बात को डिस्कस कर रहे हो। वो बात बदलती बोली। अब क्या क़याम से कभी नहीं मिल पाएंगे? सनम वहीं अटकी हुई थी। ताया जान की पहली औलाद है, ऐसे कैसे वो भूल जाएंगे? कुछ दिन बाद आ ही जाएगा, क्या ख्याल है? वो दोनों सास को देखने लगी। मेरी प्यारियों, उमर ख़याम की तवाइफ माँ के पास इतना माल है, इतना माल है कि वो ताया जान जैसे 10 वारिद खरीद सकता है। या अल्लाह सास, ऐसा मुंह फाड़ के मत कहो, दिल को कुछ होता है। वो दिल की थी बहुत अच्छी। वो नाज को सोचते हुए बोली। वैसे उमर की अपनी माँ पर ही है, बाकी ताया और ताई की ये वाली औलाद तो। वो तीनों हाथ पर हाथ मारकर हंसी ही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और सोहा कमरे में आ गई। तीनों ही चुप हो गई। क्या बातें कर रही थी तुम, जो मेरे आने पर चुप हो गई हो? वो आंखें घुमा कर बोली। हमें क्या कहना है, हम तो बस उमर ख़याम का सोच रहे थे। और तुम तीनों क्यों सोच रही थी उसको? मुझे प्लीज़ निकाल दिया जाए इस लिस्ट से, क्योंकि मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है किसी को सोचने का। सास ईशा की नमाज़ पढ़ने उठ गई। अभी सोहा कुछ बोलती कि सरवत चची आ गई और उन सबको नमाज़ पढ़ने का कहा, क्योंकि ताया जान मस्जिद जाते हुए जहाँ सबको ले गए थे, अपने साथ वहीं ख़वातीन को कह कर गए थे कि नमाज की अदायगी कर ली जाए। जल्दी उठ जाओ लड़कियों, सरवत चची बोली, और सनम के साथ सूफिया भी उठ गई, जबकि सोहा ने सास के नहायत सफ़ेद हाथों को देखा, जिनमें एक नाजुक सा छल्ला था। मालूम नहीं चला उसे कैसे, कब और क्यों मिला था। बहुत ही हसीन था, ना ही घर में किसी का था और ना ही वो बाहर जाती थी। उसे अजीब सी जलन हुई थी उसके हाथों को देखकर, जबकि उसका अपना रंग सांवला सा था और कुछ इसी तरह का सूफिया और सनम का भी था। घर में सास के अलावा किसी का रंग इस कदर सफ़ेद नहीं था। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर सर झटक कर उठ गई, जबकि सास अपनी ही धुन में नमाज अदा कर रही थी कि सलाम फेरते ही उसके कानों में फिर से उमर ख़याम के नाम की बाज़कश दौड़ने लगी। वैसे यार, उमर ख़याम घर से चला गया और किसी को कोई परवाह ही नहीं। ताया नमाज पढ़ने चले गए। चलो चंद लम्हे बैठ के आंसू ही बहा लेते। नलायक ही सही, बेटा तो था, सनम ने कहा, जबकि सूफिया पर सोच हुई। मुझे लगता है वो वापस आ जाएगा। वो वापस नहीं आएगा, सास ने दोबारा नीयत बांधते हुए कहा।
ارے ارے کیوں؟ وہ دونوں بولی جبکہ ساس نیت باندھ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بیٹھ رہا ہے، صنم نے پھر سے کہا۔ تمہیں بڑی تڑپ اٹھ رہی ہے، صوفیہ نے ٹونگا مارا، جبکہ صنم شانے اچکا گئی۔ فضول نہ بولو، پتہ نہیں بار بار خیال آ جا رہا ہے۔ آہستگی سے بولتی وہ بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ تینوں نے نماز پڑھی اور ساتھ سب سے پہلے نیچے آ گئی۔ سب خواتین نماز پڑھنے میں مگن تھی اور وہ نیچے چائے بنانے آ گئی۔ کیا بنا رہی ہو؟ تائی جان چائے، وہ آہستگی سے بولی۔ دیکھو بی بی، بہت نقصان میں جا رہا ہے تمہارا تائے کا کاروبار، کم پیا کرو یہ دودھ چائے وائے۔ وہ آئی برو جھکا کر بولی جبکہ ساس نے اس کی جانب دیکھا۔ پھر اندر داخل ہوتی اپنی ماں کو، اور ہر بار کی طرح وہ یہی سوچ کر وہ افسردہ رہ گئی کہ اس کی ماں اس کے لیے کچھ بولے کچھ کہے۔ اس نے پین واپس رکھ دیا۔ بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں ساس، خیال تو رکھنا پڑے گا، اس کی ماں نجمہ اندر آتے بیٹی کو بولی۔ مگر دودھ بہت سارا ہے اور ابھی سبھی چائے پئیں گے مما، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ ساس بھابھی سن لیں گی، وہ ڈر گئی۔ مما پلیز کچھ تو بولیا کریں، کبھی میرے لیے یا اپنے لیے۔ وہ اپنے آنسو پیتی کچن سے ہی باہر نکل گئی اور اندر آتے اپنے بھائی سے ٹکرا گئی۔ بدر نے اس کی جانب دیکھا، ساس نگاہ چرا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کچھ نہیں بھائی، بتاؤ مجھے، وہ ذرا نرمی سے بولا۔ ماما چائے نہیں پینے دے رہی، تائی جان نے کہا ہے کہ دودھ ختم ہو جائے گا میرے پینے سے۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بدر نے ضبط سے اندر کچن میں دیکھا، اس کی ماں اب تیج کا بھر کے چائے بنانے لگی تھی۔ معلوم نہیں قسمت نے اسے اتنی شدید بے بسی میں کیوں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی بہن ماں کو یہاں سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں چائے پلاتا ہوں، وہ بولا اور اسے اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ نہیں بھیا، میرا پیپر ہے، بس سر درد تھا تو چائے پینی تھی، اب تو دل بھی نہیں کر رہا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ساس، بدر نے گہرا سانس بھر کے اس کا چہرہ دیکھا جو تائی کے ٹوکنے پر اتر گیا تھا۔ ساس ہلکا سا مسکرائی اور معمولی سا گڑھا اس کے گالوں میں پڑ گیا اور وہ اوپر آ گئی، جبکہ بدر اس کی پوچھ دیکھتا رہا اور پھر اس نے ماں کو دیکھا۔ جی بھابھی ابھی بنا دیتی ہوں، آپ جائیں باہر، وہ جلدی جلدی بولی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس طرح کا رویہ کیوں رکھتی ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ جوان جہان بیٹا کون سا ان کا کچھ کر پا رہا تھا۔ ایک دم ہی اسے شدید غصے نے آ گھیرا اور وہ باہر نکلتا کہ سوہا سے ٹکراتا بچا۔ سوہا اور اس کا رشتہ تائی جان کی ہی مرضی سے طے پایا تھا۔ باپ جتنا حلال تھا بیٹی اتنی ہی حرام۔ بدر اس کے پہلو سے نکلنے لگا۔ کب تک بچتے پھرو گے مجھ سے بدر زمان، سوہا ذرا ڈھلا کر بولی جبکہ اس کے آگے آ گئی۔ اسے اس کے ساتھ کوئی دیکھ لیتا تو طوفان کھڑا کر دیتا، جبکہ سوہا کو بدر کے صاف رنگ سے عشق تھا، کیونکہ اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی اور وجاہت بھی بالکل اپنی بہن کے ہو بہو تھی، جس کی وجہ سے وہ بدر پر مر مٹنے کو تیار رہتی تھی، جبکہ بدر کے مالی حالات ایسے تھے نہیں کہ وہ اسے گھاس بھی ڈالتی۔ بدر پھر بھی کچھ نہیں بولا، پیشانے پر پر ڈالے پہلو سے نکلنے لگا۔ اچھا سنو، کل میں یونیورسٹی جاؤں گی تمہارے ساتھ، ساس پیپر دے گی، ابا سے چھپ کر ہم دونوں مل لیں گے، وہ بولی۔ چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ مجھے تم سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، وہ کہہ کر پھر گزرنے لگا۔ تمہاری جیب تو میرے باپ کے پیسے پر چل رہی ہے، اور اکڑ تمہارے اندر خوب بھری ہوئی ہے، وہ طنزیہ بولی جبکہ بدر مڑا، انگلی اٹھائی اور اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرے باپ کا حصہ دبا کر بیٹھا ہے تمہارا باپ، تمہارا سانپ باپ۔ جس دن مل گیا نا میرا حصہ، تم سب کی شکلیں بھی بدر زمان پر حرام ہے، وہ بڑھ کر کہتا اس کے پاس سے گزر گیا
اور سوہا آنکھیں سکیڑ کی، جبکہ پیچھے ماں کو دیکھ کر سٹپٹائی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس وہ کہہ رہا تھا کہ صبح ساس کا پیپر دلانے میں چل لوں۔ چھوٹی انم کچھ الٹی سیدھی حرکات نہ کرتے۔ لگتا تو نہیں تمہارے منہ سے وہ یہ کہہ رہا تھا؟ اور کتنی بار کہا ہے تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو جان سے مار دے گا۔ وہ بھڑکی۔ اچھا، طوائف سے شادی کر کے بلی حج کو چلی جائے نا تو کوئی توبہ نہیں ہوتی۔ بہت زبان چل رہی ہے تیری۔ وہ بڑک کر چپل اتارنے لگی، جبکہ وہ اندر بھاگ گئی۔ بدر غصے سے باہر آ گیا۔ یہ لون بہت بڑا نہیں تھا لیکن ہوادار ضرور تھا۔ وہ درخت کے گرد بنے سیمنٹ کے چبوترے پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگا۔ اگر کوئی کہتا کہ اسے اپنے ہی گھر والوں سے سخت نفرت ہے تو یہ برا نہیں تھا۔ اسے علم نہیں تھا تایا جان نے اسے آج تک بزنس میں داخل ہونے کیوں نہیں دیا، اور نہ ہی کبھی وجہ بتائی۔ بس وہ گھر کے کاموں میں لگا ہوا تھا، جبکہ اس کی ڈگریاں بھی کسی اسٹور کی شیلف پر گرد کی تہہ تلے پڑی اپنی قسمت پر رو رہی تھیں۔ وہ ایک غصے سے بھرا شخص تھا جس کے اندر اتنی آگ تھی کہ شاید کبھی کوئی بھی اس کے اندر لگی آگ سے بچ پاتا۔ وہ نہ کچھ کر سکتا تھا اور نہ کچھ کر پاتا تھا۔ معلوم نہیں اس کے باپ نے جوا کب کھیلا جس میں وہ اپنی وراثت ختم کر گیا، جبکہ اس نے جتنا اپنے باپ کو دیکھا تھا وہ اپنے کام کے لیے بہت سنجیدہ تھا۔ لیکن ہارٹ اٹیک کے باعث مرنے کے بعد تایا نے اسے بتایا کہ بزنس میں اس کا جتنا حصہ تھا وہ اس کا باپ ختم کر چکا ہے، اور اب نہ ہی کاروبار کی جانب وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتا ہے۔ چھوٹی موٹی نوکریاں ہی تھکا کر تلاش کرنے لگا تھا۔ اس کا کامتا وجود اور شدت سے کپ کپا اٹھا، جبکہ پیسوں کی گدی اس کے اوپر اچھلی اور سیاہ آسمان پر چھاتی وہ اس کے اوپر سے زمین پہ گرتی چلی گئی۔ قوالی کی مسرور کو نواز جہاں سب کو سرور دے رہی تھی، وہاں وہ دل تھامے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرے تھیلے تھے، اور وہ ان میں سے مٹھی بھرتا اور اس کے اوپر اچھال دیتا۔ وہ 20 سالہ لڑکی اس کے اس عمل پر ہر بار نئے زیرے سے کام پڑتی، جبکہ وہ جھوم جھوم جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا وہ نشے میں تھا، وہ شراب نہیں پیتا تھا، لیکن وہ ہوش میں بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کوئی اس طرح کیسے کر سکتا تھا؟ اس طرح ایک انچاہی بیوی پر اتنا پیسہ کون لٹا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھرے، جس کو اس نے جلدی سے حلق میں اتارا۔ اگر اس کے آنسو کوئی دیکھ لیتا۔ اس نے جھومتے ہوئے شاہ نواز سکندر کو دیکھا اور سر جھکا گئی۔ وہ دکھاوا کر رہا تھا سب کے سامنے، لیکن اس کی کیا غرض تھی بھلا؟ سیاہ لباس میں، عمر میں اس سے 15 سال بڑا مرد اس کا دم گھٹنے لگا تھا، لیکن وہ خاموش کھڑی تھی۔ اور بھی بہت لوگ تھے اس کے ارد گرد، بے آواز سی ہچکی نکلی اور اپنے اندر ہی دم توڑ گئی۔ قوالی کی آواز اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے شاہ نواز کی جانب دیکھا، وہ رک گیا تھا، کسی کی جھک کر بات سن رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے کہے یہاں سے چلی جاؤ، اور بس وہ بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی جائے۔ وہ اسے بے تابی سے دیکھنے لگی، جبکہ وہ اپنا ملازم کی بات سن کر سر ہلا کے اسے انگلی کے اشارے سے نزدیک بلانے لگا۔ اور ہاں، وہ اس کی انگلی کی ایک اشارے پر چلتی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی جانب بڑھی اور شاہ نواز نے جھک کر اس کے کان کے نزدیک بظاہر بہت مسکرا کر کہا، لیکن اس کے الفاظ اپنی شکل ایک دفعہ ہو جاؤ کچھ ایسے تھے۔ ایزا جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی اور اندر آنے تک اس کے کئی آنسو گالوں پر پھیل گئے، جنہیں سب سے چھپا کر اس نے صاف کر لیا تھا۔ یہاں سب اس کے وفادار تھے۔ وہ کمرے میں جانے لگی کہ دادی جان کے پکار پہ رک گئی۔ بہو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہم بیٹھے ہیں، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ وہ سختی سے بولی۔ وہ رک گئی۔ سوری، یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟
وہ کافی سخت تھی، بالکل اپنے پوتے کی طرح، یا شاید ان کا پوتا ہوا ان کے جیسا تھا۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے لیکن یہ اتنا بھی اہم نہیں۔ وہ اسی انداز میں بولی جس انداز میں یہاں بولا جاتا تھا، اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ سر ہلا گئی۔ ان کے سامنے بیٹھے اسے گھنٹہ گزر چکا تھا لیکن انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کی کمر اکڑ چکی تھی، یہ زیورات چبھ رہے تھے، یہ لباس کھایا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک بڑے خاندان کی بڑی عمر کے بیٹے کی عجیب بیوی بنی ہوئی تھی، اور گھنٹے بعد ان کو شاید اسے اذیت دینے کا دل ختم ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب گونگی بنی بیٹھی ہی رہو گی، جاؤ یہاں سے، وہ بیزاری سے بولی۔ کافی اکھڑے ہوئے مزاج کی خاتون تھی۔ ایزا سر ہلاتی سلام کر کے اٹھ گئی اور کمرے کے اندر جیسے ہی قدم رکھا اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ بہت بڑا شاندار کمرہ، ہر آسائش سے بھرپور۔ اس نے دروازے کی نوک کو تھاما اور اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گھسنے لگی۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ایک گناہ کی سزا اتنی سخت تھی کہ اس کی 20 سالہ عمر 40 سال کو پہنچتی ہوئی لگتی تھی، کیونکہ 20 سال میں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، تہذیب، طریقے، اطوار، اور اپنا گلا گھونٹا۔ محبت کافی بڑا جرم تھا۔ وہ پاؤں پٹک پٹک کر روتی، کیونکہ پچھلے 6 مہینے سے وہ اسی طرح بے بسی سے دوسری بار ہی روئی تھی، ورنہ اس کے پاس رونے کا وقت نہیں تھا۔ ساس کا پیپر تھا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی امی کی مدد کرنی پڑی تھی، کیونکہ ناشتہ سب کے لیے امی بناتی تھی، اور امی کا ہاتھ جل گیا تھا، تبھی وہ جلدی جلدی سب کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ثروت چچی نے بھی حالانکہ آ کر کہا کہ وہ بنوا دیں گی، لیکن تائی جان نے انہیں حکم دے دیا کہ وہ آج سب کے کپڑے دھونے کی مشین لگا لیں۔ تو وہ وہاں سے چلی گئی، اور اس مشقت میں اسے اپنی ماں کے ساتھ اترنا پڑا، بار بار وقت دیکھتے اور سوئی کی رفتار بڑی تیزی سے آگے بڑھتے دیکھ اس کو رونا آنے لگا۔ نظما نے بیٹی سے نگاہ چرا لی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ساس بدر کی آواز جیسے صحرا میں پانی کی طرح تھی۔ جی بھائی، وہ پراٹھا توے پہ چھوٹی باہر آ گئی۔ اس کے حسین سفید چہرے پہ چولہے کے سامنے کام کرنے کی وجہ سے سرخیاں سی بھری ہوئی تھی، جبکہ نہایت عام سے لباس میں، یہاں پہ یہ کہا جا سکتا ہے، سوہا کی اترن میں وہ بے حد بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ تمہارا پیپر ہے، تم کن کاموں میں لگی ہو؟ وہ بولا۔ بھائی وقت نکل رہا ہے، وہ جیسے رو دی۔ تو تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، وہ ذرا غصے سے بولا۔ بدر، اس کی ماں نے ٹوکا۔ ہاں بھائی بولنے دو، آخر کوئی مفت ٹکڑے توڑنے والوں کے منہ سے پھول تھوڑی نہ نکلتے، پھول تھوڑی نہ جھڑتے۔ بدر صاحب، جیبیں بھر بھر کے پیسہ نہیں لاتے تم جو بول رہے ہو۔ ایک کاروبار ہے، وہ بھی مر مر کر چلتا ہے۔ تمہارا باپ تو جوئے میں ہار کر برباد کر گیا ہم سب کو، اور تم یہاں کڑی باتیں سنا رہے ہو۔ تائی جان کی زبان کبھی نہیں رکی تھی، اس کی ایک بات کے بدلے 4 سنا کے وہ کچن میں آ گئی۔ ساس کو اچھا نہیں لگتا تھا جب بدر کو سب اس طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ وہ خاموشی سے چہرے پر ایک جنون لیے کھڑا تھا، جبکہ دوسری طرف ساس جلدی جلدی اپنے بھائی کی وجہ سے ناشتہ پورا کرنے لگی، اور پیپر شروع ہونے کے عین 15 منٹ بعد وہ فارغ ہوئی۔ ساس ناشتہ کر لو امی، وہ حالانکہ اسے بھوک تھی۔ ارے جانے دو، ہٹی کٹی ہے، اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ تائی بولی تو ساس چپ ہوگی اور بھاگتی ہوئی باہر آئی، ایک ٹوٹی پھوٹی بائک پر اس کے بھائی کے ساتھ سوار ہوئی، اور ابھی وہ دونوں گیٹ سے باہر نکلتے کہ سوہا جلدی سے ان کے آگے آ گئی، کیونکہ تائی جان اور جاجو سمیت ارحم بھی گھر سے جا چکا تھا۔ تبھی سوہا کو ہوا لگ گئی تھی۔ میں بھی چلوں گی، اس نے کہا، اور سانس کو اتار کر خود بدر کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔
اور ساس کو پھر اس کے پیچھے بیٹھنا پڑا۔ وہ کافی خوش تھی جبکہ بدر کا خون کھول رہا تھا اور ساس اپنے پیپر کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اور رستے میں کئی بار گاڑی رکی اور پیپر گزرنے کے گھنٹے بعد وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی اور پھر بھاگتے ہوئے اپنا رول نمبر چیک کر کے روم میں گھس گئی۔ تم اس کھٹارہ کو بیچ کیوں نہیں دیتے؟ یا تم نے والد صاحب کی آخری سانسیں بھرتی نشانے کو سنبھالنا ہے؟ وہ ہنسی جبکہ بدر نے جواب نہیں دیا۔ چلو اب شرماؤ مت، یہاں تو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں، وہ بولی اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اس کا سفید مردانہ ہاتھ جبکہ اس کا پتلا سا سانولا ہاتھ۔ بالکل ان دونوں کا جوڑ تھا نہیں۔ بدر نے گاڑی کو 2-3 بار جھٹکے دیے، پیٹرول بھی نہیں تھا۔ اس نے جیب میں دیکھا اتنے پیسے تو تھے، پیٹرول بھر لیا جاتا۔ وہ سوہا کو ایسے اگنور کر رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، جبکہ سوہا اسے گھورنے لگی اور اچانک ان دونوں کے آگے سے ایک تیز رفتار گاڑی گزری۔ گاڑی کے ٹائروں کی دھول ان دونوں پر تھی۔ کون جاہل گدھا الو کا ڈیش ہے، وہ دھاڑی جبکہ بدر نے گھور کر اسے دیکھا۔ زبان بند رکھا کرو۔ آئے بڑے، اتنی بھی توپ چیز نہیں ہو جو مجھ پہ حکمرانی کرو گے، اس نے بال جھڑکے۔ بدر نے سر جھٹکا اور آگے چلنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے بیٹوں کے سوال شروع ہو چکے تھے۔ جہنم میں، وہ بیزار سا ہوتا بولا۔ وہ تو خیر بات کی بات ہے، وہ شانے جھکا گئی۔ اچھا سنو، چاٹ کھلا دو، وہ جوش سے بولی۔ ویسے نہیں ہے، وہ مجبوراً سے بات کر رہا تھا۔ حد ہی ہے، اسے غصے سے دیکھنے لگی اور بدر کا ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں پیٹرول بھروایا اور دوبارہ وہیں آ گیا جہاں ساس تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اب یہاں بیٹھ کے پاگلوں کی طرح انتظار کرنا ہے، وہ بولی۔ سوہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میرے پیچھے آؤ، وہ غصے سے بولا جبکہ سوہا نے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ سے نہ تمیز سے بات کیا کرو، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ اب بدر کا دل کیا اس کی انگلی توڑ دے۔ اس نے اذیت انگیز لمحے گزارے تھے جتنی دیر ساس نے پیپر دیا، اور جب وہ باہر آئی تو بچوں کی طرح روتی تھی۔ لو جی، ڈرامہ شروع، سوہا نے ہاتھ جوڑے۔ کیا ہوا؟ وہ بولا۔ بدر کو فکر ہوئی۔ بھائی میرا پیپر رہ گیا، میں گھنٹہ لیٹ تھی اور انہوں نے پنشمنٹ کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا رکھا، اور روتے ہوئے بولی۔ اپنے نکمے پن کو اب کسی اور پر مت ڈالو ساس۔ سوہا کی بات پہ بدر جیسے آگ بگولا ہوتا پلٹا۔ اپنی زبان بند رکھو، میرے اور میری بہن کے بیچ مت بولنا اب۔ او ہیلو، ہوتے کون ہو تم مجھ سے یوں بات کرنے والے؟ تم دونوں بہن بھائی میرے باپ کے پیسوں پہ پل رہے ہو، اپنی زبانیں اور نظریں نیچے رکھا کرو، وہ چلائی اور وہاں سے چلی گئی جبکہ ساس مزید رو دی اور بدر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، نیکسٹ ایئر پھر دے دینا، وہ اسے تسلی دینے لگا جبکہ بدر خود نہیں جانتا تھا کہ اگلے سال میں کیا ہوگا۔